नाज़रीन, आपने ये वीडियो बड़े गौर से सुनी है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं आखिर में कमेंट्स करूँगा, मगर आपने इसको बड़े गौर से सुनना है और अपनी राय भी देनी है, अपने कमेंट्स भी करने हैं। तो ये ख़ुसूसी आप लोगों की राय के लिए ये वीडियो है। तो इसमें नाज़रीन हुआ क्या है कि एक सहाफ़ी है, एंकर है, जिसको मैं भी नहीं जानता था कि उसका कोई यूट्यूब चैनल भी है। उसका नाम है अहमद नूरानी। ये आप तस्वीर उसकी देख सकते हैं। मुझे पता तब चला जब असद तूर उनके घर पहुंचे और वाक़या क्या हुआ कि उसके दो भाइयों को जो है वो उठा लिया गया, यानी कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से उसे उठाया गया और गायब कर दिया गया। तो अदालत में उसकी वालदा जो है वो पहुंची और ईमान मज़ारी एडवोकेट हैं, वो उनकी वकील हैं। तो क्या कार्रवाई हुई, ये मतीउल्लाह जान मौजूद हैं, उनके साथ अजराए हमदर्दी वो जमा हुए हैं। आप ये भी सीन देखें नाजरीन कि सहाफ़ियों के हालात किस कदर खस्ता हाली का शिकार हैं और सहाफ़ियों की एक दूसरे से जो हमदर्दी है उसका लेवल कहाँ तक है, वो ये देखें कि चंद लोग दूसरे अगर निकाल दिए जाएं, वकील खड़े हैं, कुछ लोग और खड़े हैं, अगर वो सब निकाल दिए जाएं तो 5-6 जो हैं वो सहाफ़ी मौजूद हैं जो ये ज़्यादती हुई है उसके लिए। तो मतीउल्लाह जान ने पहले अदालत की जो हालात हैं, अदालत की जो कार्रवाई थी वो बताई, फिर उसकी वालदा से जो हैं, उनके वालदा के अदालत से क्या उम्मीदें हैं वो उन्होंने उनसे पूछा। पहले आप ये सुन लें नाज़रीन। तादाद मौजूद है जो कि सहाफ़ी अहमद नूरानी के दो भाइयों के इस्लामाबाद से अगवा के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। थाना नून के इलाके से 19 मार्च को दो भाइयों को अगवा किया गया था और उसके बाद 2 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई। और फिर उसके बाद जब मुकर्रर हुए तो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने थानेदार को तलब किया थाना नून के और उनसे कहा कि पीर के दिन आप मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। और आज पीर का दिन आ गया और जो मुकम्मल रिपोर्ट पेश हुई उस पर जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब ने अदम इत्मीनान का इज़हार करके मज़ीद 2 दिन के लिए मामला आगे चला गया है और अब कहा गया है कि IG पुलिस को तलब किया जाएगा। इस सारे अरसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस मोअज़्ज़ज़ जज ने एक बार भी थाना SHO को हुक्म नहीं दिया कि आप FIR काटें, क्योंकि एक जुर्म हुआ है और अब 6 दिन हो गए हैं, 2 इंसान गायब हैं इस्लामाबाद के शहर से, वफाकी दारुल-खिलाफे से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं वो अभी तक FIR भी नहीं कटवा सके। और ये भी रिमार्क्स दिए गए कि FIR कटवाने के लिए तो नीचे जो 22A की दरख्वास्त होती है मातहत अदलिया में, वहाँ पे जाने की ऑप्शन भी मौजूद है। ये पहले कभी नहीं हुआ। आपने सुनेंगे, अभी बहुत से मुकर्ररीन भी इस हवाले से बात करेंगे, मगर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो वालदा हैं अहमद नूरानी के, उन 2 भाइयों की वालदा हैं, उनके कुछ जज्बात को हम जानने की कोशिश करें। जी, आज दूसरी बार आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, तो आपको क्या उम्मीद या क्या तासुर मिला है कि हाई कोर्ट के? नहीं है, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे लग रहा था कि वो जज साहब जो हैं वो नीचे खड़े हैं और जो पुलिस है वो ऊपर बैठी है, जो हुक्म दे रही है कि ये हमें 2 दिन दें हमें। मैंने वहाँ रो के दुहाई दी है कि आप ऐसे करें कि वो प्लीज़ जी। मैंने वो दुहाई दी है कि आप हमें आज का दिन दें, आज बुलाएं या कल बुलाएं। मेरे बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? ये हाई कोर्ट जिम्मेदार है या ये रियासत जिम्मेदार होगी या ये गुंडे जो लेके गए हैं दरिंदे ये होंगे? लेकिन वो उन्होंने कोई आगे से जवाब नहीं दिया। ये अमान बड़ी बेचारी करती रही हैं, बड़ी कोशिश की है कि ये दे दें, बड़ी चीख के बोली हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कोई बात सुनी और नहीं कुछ कहा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इंसाफ है या इंसाफ मिलेगा। ये तो यही है कि ये जंगल का भी कानून मुझे लगता है कहते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जंगल में भी जाके ना
بندہ سیکورٹی اپنی خود کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ لڑ بھی لیتا ہے جو حملہ کرنے آتا ہے. یہاں پہ جو حملہ کرنے آتے ہیں نا ان کو ہم نہیں مار سکتے, وہ ہمیں مار سکتے ہیں. یہ ہمارے سیکورٹی والے ہیں. تو ناظرین آپ نے یہ جذبات والدہ کے سنے, ان کی بہن بھی ساتھ موجود ہیں, یعنی جس کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے. تو اعجاز سید ایک اینکر ہیں جو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرتے ہیں. نہ وہ حکومت کے خلاف ہوتے ہیں, نہ ہی کسی سیاستدان کی اتنی طرفداری کرتے ہیں کہ ان کو یہ گردانا جائے کہ یہ فلاں پارٹی سے. مگر آج وہ بھی رنجیدہ اور پریشان نظر آئے. متی اللہ جان نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا, یہ بھی آپ سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایشو جو ہے وہ جرم ہے کہ دو بچوں کو جن کا نہ جرنلزم سے کوئی تعلق ہے, صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ کا بھائی ہے, اس کو آپ نے اٹھا لیا اور آپ نے وہ والی پاور یہاں پر اس کا مظاہرہ کیا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی بھی نہیں کر رہا. نہ تھانہ کر رہا ہے, نہ عدلیہ کر رہی ہے, نہ جج کر رہا ہے, اور نہ سولٹو سے نہ میڈیا کر رہا ہے, بلکہ میڈیا یک طرفہ ٹریفک چلا رہا ہے. یہ ظلم ہے, اور ظلم کو ظلم کم از کم ضرور کہیں. اب یہ بتائیں کہ کچھ صحافی بھی جو ہے نا سٹوریز کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں, جبکہ احمد نورانی کے آپ کے بھی کولیگ رہے ہیں جنگ گروپ میں, دا نیوز میں انہوں نے بڑا عرصہ کام کیا. بظاہر آپ واحد جرنلسٹ ہیں جو اس کاز کو بڑی ایکٹیولی لے کر آگے چل رہے ہیں. تو آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے احمد نورانی کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا؟ متی, آپ نے یہ ایسا سوال پوچھا جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں اب آپ کو بتاؤں, یہ وہ والا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ جس وقت پہلے پرانے ادوار میں ہمارے کسی ساتھی کے اوپر ظلم ہو جایا کرتا تھا تو سارے ہم اکٹھے ہو جایا کرتے, ٹویٹ کرتے تھے. آج یہ کون سا دور آ گیا ہے کہ آج آپ کو ظلم نظر نہیں آ رہا. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیو ٹی وی پہ ٹکرز اس کے چلے ہیں. آئی وش کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو جرنلسٹ مختلف اداروں میں وہ بھی یہاں پر ہوتے. کسی یہاں پر افسوس یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ سرکار کس کی ہے, آپ اس سرکار کے ساتھ ہیں تو احتجاج نہیں کریں گے, آپ کو ظلم نظر نہیں آئے گا. اگر آپ اس سرکار کے مخالف ہیں تو آپ کو ظلم نظر آئے گا. یہ جو ایفیلیشن ہے نا سرکاروں کے ساتھ وابستگی کے ساتھ, سیاسی جماعتوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستگی کے ساتھ, یہ ایفیلیشن ختم کریں, قانون کی بالادستی کی بات کریں. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. اعجاز سید ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا کنسرن ہی نہیں ہے, کہ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں ہم مد نظر رکھتے کہ صحافی نے کون سی سٹوری کی, تو ہمیں تو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, نہ خبر سے نہ کوئی وجہ نہ واسطہ, ان لوگوں کو اس وجہ سے اٹھا لیا گیا کہ وہ اس صحافی کے بھائی ہیں. تو یہ اعجاز سید کہہ رہے ہیں. پھر جب ان سے سوال کیا گیا کہ دیگر جو اینکر ہیں یا دیگر جو صحافی ہیں وہ موجود نہیں ہیں, تو انہوں نے وہ بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہاں زیادہ تعداد ہونی چاہیے تھی. جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ صحافیوں کی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ناظرین آپ کو اسد طور جو ہیں ان کی بات سنواتے ہیں. متی اللہ جان نے جب ان سے سوال کیا تو ان کے کیا جذبات تھے یہ ناظرین سننے والے ہیں, اور صحافیوں کے بارے میں جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جذبات ظاہر کیے یہ آپ نے غور سے سننا ہے.
بڑی اسدطور بھی آج کمرہ عدالت میں موجود تھے. اسدطور بڑی ہی ایک سیریس سچویشن ہے جس میں پہلے لوگ عدالتوں میں انصاف کے لیے آتے تھے, ایک امید سے آتے تھے, اور پہلے آرڈرز ہوتے بھی تھے. اور پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس عدالت میں طلب ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی طلب ہوئے, وہ پیش بھی ہوئے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایس ایچ او کو طلب کرنا تو درکنار, اب آئی او جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں رپورٹ بنا رہا ہوں, اس کی رپورٹ پہ عدم اطمینان ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی آرڈر نہیں ہوتا, اور ابھی تک ایف آئی آر بھی نہیں کاٹنے کا آرڈر دیا گیا. تو بطور صحافی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اب اہل خانہ محفوظ ہیں اس سسٹم میں اور اس نظام انصاف میں؟ دیکھیں متی بھائی, کورٹ میں تو جج صاحب ہم بتا رہے ہیں کہ وہ پروسیجر پورا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کاغذوں کے فائلوں کے صفحے وہ ادھر پورے کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہم صحافیوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ اب تک کا سب سے خوفناک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ صحافیوں کے اہل خانہ کو اغوا کرنے لگ گئے ہیں, ان کی سٹوریز کی بنیاد پر آپ اگر ہمارے اہل خانہ کو نشانہ بنائیں گے تو پھر کیا باقی بچا. اور اس میں اگر آپ دیکھیے یہ تمام کی تمام ریاست, یہ تمام جو پراکسی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ پراکسی ججز ہیں جن کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کنسنٹ سے بھرتی کروایا گیا ہے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے, اور وہ اس دی گئی کنسنٹ پر پورا اتر رہے ہیں. اس کے بعد اب کوئی فورم نہیں بچا داد رسی کا. ہم صحافی چلیں چھوڑیں, اس ملک کی عوام کے لیے کوئی داد رسی کا فورم نہیں ہے. عدالت تباہ کر کے میڈیا کا گلا گھونٹ کے اب یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب اس ملک میں صرف ایک ہی راج ہے, اور وہ ایک ادارے اور ایک شخص کا راج ہے. نہ ادھر ول آف پیپل ہے, نہ کوئی رپورٹنگ ہے, نہ کوئی عدلیہ ہے, کچھ نہیں ہے. اور جو اس اصول کو توڑنے کی کوشش کرے گا صرف وہ نہیں, اس کے اہل خانہ کو بھی یہ لوگ اٹھائیں گے. اچھا, ہمارے کچھ صحافی جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ جو لاپتہ 2 انسان ہیں, صحافی کے 2 سگے بھائی ہیں, ان کے بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں, کوشش کریں, وہ احمد نورانی کی اسٹوریوں میں کیڑے نکال رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. ان صحافیوں کے اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ گدے ہیں جو مردار نوچ رہی ہیں احمد نورانی کا. ایک ایسے وقت میں جب ایک صحافی کہ اہل خانہ اٹھائے گئے, آپ کہیں اگر سٹوری میں ہمیں کوئی ایشو ہے بھی, ہم سٹوری پر بعد میں بات کریں گے, پہلے تم نے بچے اٹھائے کیسے, اس پر بات کریں کہ ہاؤ ڈیر تم ہمارے گھروں میں گھسے, ہاؤ ڈیر تم نے ہمارے بچے اٹھائے. یہ وہاں پر بیٹھ کے پیغام رسانی کر رہے ہیں, احمد نورانی کی والدہ کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے نے وہ سٹوری کیوں کی. یہ میسنجر رہ گئے, یہ گدے ہیں. ان کو صحافی کہنا مجھے شرم آ رہی ہے, ان کو صحافی مانتے ہوئے. اب تو یہ جز وقتی تحقیقاتی صحافی ہم کہتے تھے, اب تو ان کے صحافی کہلانے کا لائق نہیں ہے. چلیں. تو یہ آپ نے ناظرین اسدطور کے جذبات سنے, اور اعجاز سید نے کہا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ صحافی جو تھے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو سب اکٹھے ہو جاتے تھے, اور ٹویٹ کرتے تھے تو سب اکٹھے ہو جاتے تھے. تو آج بڑی بڑی تنظیمیں اور ان کے بڑے بڑے عہدے اور ان کے بڑے بڑے ممبران, یہ سب کہاں ہیں؟ اور اسدطور کے جو جذبات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے کہ صحافی کس نہج تک پہنچ چکے ہیں. میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ نے اسدطور کے الفاظ سنے ہیں. میں صحافیوں کے لیے کوئی بات نہیں کہتا, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صحافی جو ہیں وہی صحافیوں کے دشمن ہیں, اور صحافی ہی صحافیوں کے قاتل ہیں, کوئی دوسرا نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے صحافی بھائیوں کے لیے بھی ٹائم نہ نکال سکے, اور جو واضح زیادتی ہے اس کے لیے بھی جو ہے آواز بلند نہ کرے, تو پھر ان کا مستقبل جو صحافی آزادی ہے وہ جو ہے وہ ناپید ہوگی, اور پھر یوں ہی ایک ایک کر کے صحافی جو ہیں وہ قتل بھی ہوتے رہیں گے, اور جیلوں میں بھی رہیں گے, اور ماریں بھی کھاتے رہیں گے, مگر ہم صحافی ہی ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے رہیں گے. اللہ حافظ.